बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चारों तरफ मुकम्मल तौर पर सन्नाटे छाए हुए थे। अंधेरे में हर चीज को स्याह कर रखा था। कुछ देर बाद कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज माहौल में छाए सन्नाटे को चीरती। सर्दी ने हर चीज को जामिद कर रखा था। लोग सर्दी से छुपे अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। वो दोनों मियाँ बीवी साइकिल पर सवार अपनी मंजिल की जानिब रवां थे। वो शहर में अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। उन्हें ना चाहते हुए भी शादी से लौटते हुए काफी ताखीर हो गई थी। सर्दी की वजह से उससे साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत स्पीड से साइकिल चला रहा था ताकि ज्यादा रात होने से पहले अपने घर पहुंच जाए। वो घर से कुछ फासले पर जंगल में से गुजर रहे थे कि उन्हें अपनी बस्ती से शहर जाने के लिए इस जंगल से गुजर कर जाना पड़ता था। उनका घर बस्ती के एंड पर जंगल के पास था। जंगल में कहा जाता था कि जानवरों के साथ साथ जिन्नाती मखलूक का भी डेरा था, इसीलिए वहां से लोग बहुत मोहतात तरीके से जाते थे। वो घर पहुंचने ही वाले थे। घर से बस कुछ ही देर का फासला था कि अचानक उसने साइकिल एक झटके से रोक दी। क्या हुआ? ऐना इस तरह अचानक साइकिल रुकने पर बमुश्किल संभली। मुझे लगता है कोई चीज है यहाँ, टॉर्च देना। वो ऐना के हाथ से टॉर्च पकड़कर साइकिल से उतरा तो ऐना भी जल्दी से उतरकर उसके साथ बोली। जब अशफाक ने टॉर्च जलाकर जमीन पर उसकी रोशनी की तो ऐना ने बेख्तियार सहम कर उसका बाजू पकड़ा। वहां एक बच्ची बगैर किसी कंबल के इतनी सर्दी में बिल्कुल चुपचाप सड़क के दरमियान में लेटी हुई आसमान की जानिब देख रही थी। बिल्कुल चुप चित लेटे हुए वो कोई लाश लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें झपकती उसके जिंदा होने का सबूत थी। दिखने में वो कोई 3-4 माह की छोटी सी बच्ची लग रही थी, लेकिन ये मालूम करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उसकी आंखें हकीकत में ही इतनी बड़ी थी या टॉर्च की रोशनी पड़ने पर वाज़ेह हो रही थी। उसका चेहरा भी ऐसा ही कुछ पुरस्रार सा था कि वो अपनी जिसामत के हिसाब से बहुत बड़ी मालूम हो रही थी। देखने से तो लगता था कि ये मरी हुई है, लेकिन उसकी आंखें हरकत कर रही थी। इतनी सर्दी में कैसे बगैर किसी लिहाफ के बेहिस्सों की तरह ये लेटी हुई है? अशफाक ने उसको बगौर देखते हुए कहा तो वो बच्ची हंसने लग गई। ऐना ने खौफजदा होकर अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबाई तो वो बच्ची चुप करके ऐना की तरफ देखने लग गई। अशफाक तुम चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐना ने हल्के से अशफाक का बाजू झंझोड़ा, जो इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था कि ये बच्ची यहाँ कैसे आ सकती है। हम इतनी छोटी सी बच्ची को इस तरह सड़क पर अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। देखो हर तरफ कुत्ते भौंक रहे हैं। वो उसकी जाने बढ़ने लगा तो ऐना ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोका। इसके माँ बाप इसे छोड़कर जा सकते हैं तो आप भी छोड़ दे। और पता नहीं कौन है ये, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो अपनी सही करते हुए उसे आगे बढ़ने से मुसलसल रोक रही थी। डरने वाली क्या बात है, तुम देखो तो कितनी छोटी सी है। इतने छोटे बच्चे पर तो प्यार ही आता है। और हम कितने अरसे से बेऔलाद हैं, क्या पता अल्लाह ने इस तरह हमारी सुन ली हो। अशफाक ने अपना हाथ छुड़ाकर उसे उठाया तो एक लम्हे के लिए वो भी धक से रह गया। उस बच्ची का वजन 10 साल के बच्चे के बराबर था। 2 फीट की बच्ची का इतना वजन देखकर एक दफा तो अशफाक को भी खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया। वो बहुत पुरस्रार लग रही थी, लेकिन फिर उसने वहम समझकर जहन झटका और ऐना से मुखातिब हुआ। ऐना, घर तक का फासला बिल्कुल थोड़ा सा है। ऐसा करते हैं, पैदल चलते हैं। मैं सुबह साइकिल ले जाऊंगा, तुम सामान पकड़ लो। ऐना ना चाहते हुए भी गर्दन हिला गई, क्योंकि 18 साल से बेऔलाद होने का दुख झेलते हुए अब उसे औलाद की सूरत में वो नजर आई तो उसकी ममता भी जाग उठी। अशफाक, इसे मुझे देना। उसकी जानिब लपकी तो अशफाक ने मना कर दिया। नहीं, तुम बस सामान उठाओ, जल्दी पहुंचना है, रात ज्यादा हो रही है। उसने एक दफा फिर इर्द गिर्द देखा कि शायद इस बच्ची का कोई वाली वारिस नजर आ जाए, लेकिन हर तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाजें ही गर्दिश कर रही थी। वो जल्दी जल्दी कदम उठाते घर पहुंची। अशफाक ने बच्ची को चारपाई पर लिटाया तो अगला मंजर देखकर उन दोनों मियाँ बीवी के दिल धक से रह गए। बच्ची की चारपाई पर लेटते ही वो चारपाई टूट गई। अशफाक, ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। पता नहीं ये कैसी अजीब सी बच्ची है, हम इसे अपने साथ उठा लाए हैं। ऐना फिर खौफजदा हो गई। कुछ नहीं होता ऐना, तुम तो यूं ही खौफजदा हो रही हो। चारपाई कितने अरसे से टूटने वाली थी, उसने वैसे भी 1-2 दिन में टूट ही जाना था। पता नहीं अशफाक उसे तसल्ली दे रहा था या खुद को मुतमईन कर रहा था। उसने उसे चारपाई से उठाया और कमरे में बेड पर जाकर लेटा दिया, लेकिन वो दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं रो रही थी।
اینا نے دودھ نکالا اور اس کو گلاس میں پلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ دیکھ کر دھک سے رہ گئی جب اس نے پورا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر لیا۔ اگلے دن اشفاق وہاں سے سائیکل لینے گیا تو اسے اپنی سائیکل کہیں نظر نہ آئی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ سائیکل ہی تو اس کی کل جمع پونجی تھی۔ وہ اپنی سائیکل ہر جگہ تلاش کر کے واپس مایوس لوٹا۔ دن گزرتے گئے، انہوں نے اس بچی کو پالنا شروع کر دیا۔ حیرانی والی بات تھی کہ وہ کبھی نہیں روئی تھی، نہ بھوک لگنے پر اور نہ ہی کسی اور ضرورت پر۔ اس کی ساری حرکتیں عجیب تھیں، لیکن ان دونوں میاں بیوی کو لگتا تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور انہوں نے کبھی بچے نہیں پالے، تو شاید اسی لیے ان کو زیادہ وہم ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کا نام بیلا رکھا۔ اینا اس پر اپنی پوری ممتا لٹاتی، اسے ہر وقت سجانے سنوارنے میں لگی رہتی، اس کے رنگ برنگے کپڑے سلائی کرتی۔ بیلا دوسرے بچوں کی نسبت بہت جلد چلنے لگ گئی تھی۔ دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ اس نے جب بولنا شروع کیا تو اس کی آواز دوسری لڑکیوں کی طرح باریک نہیں تھی، بلکہ بہت بھاری تھی۔ انہوں نے اسے ماں بابا کہنا سکھایا۔ جب وہ کھلکھلا کر ہنستی تو تھوڑی عجیب لگتی، جیسے کوئی بڑا انسان کہکہا لگا رہا ہو۔ وہ زیادہ خاموش رہنے والی بچی تھی۔ وہ صرف ان دونوں کے ساتھ ہی بات کرتی تھی، دوسرے لوگوں سے بہت کم بات کرتی تھی۔ وہ بہت جلدی بڑی ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے بھی بہت جلد چھوٹے ہو جاتے، جو کہ ان دونوں میاں بیوی کے اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ اسے بہت اچھے کپڑے لے کر دیتے، لیکن اشفاق ہر ممکن کوشش کرتا کہ وہ اس کی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ بیلا جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو پتہ چلا کہ وہ دوسرے بچوں کی نسبت بہت مختلف تھی۔ وہ اپنی عمر کے حساب سے بہت زیادہ کھاتی تھی۔ ان 10 سالوں میں بہت سی عجیب و غریب حرکتیں ہوئیں، لیکن ان دونوں میاں بیوی کو اس سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا اور بیلا بھی انہی کو اپنا ماں باپ سمجھتی تھی۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اب اشفاق کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ لوہار کا کام کرتا تھا، لیکن اب اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس نے کام بالکل ختم کر دیا تھا۔ بہت زیادہ غریب ہونے کی وجہ سے بھی وہ اینا کو پڑھانا چاہتے تھے۔ پوری بستی میں ایک ہی تو اسکول تھا۔ انہوں نے اس کا داخلہ اس اسکول میں کروا دیا۔ اس کی شکل دوسرے بچوں کی نسبت تھوڑی عجیب تھی۔ جب پہلی دفعہ دیکھتا تھوڑا سا خوفزدہ ہو جاتا، لیکن وہ اپنے آپ میں ہی مگن، ہر طرف سے بے نیاز، وہ کرتی جو اس کا دل کرتا۔ درخت پر چڑھنے سے لے کر کلاس روم کے بورڈ پر چڑھنے تک کا ہر کرتب وہ بچوں کو دکھاتی۔ ایک دن بیلا نے بہت عجیب حرکت کی۔ سب بچے کلاس میں بیٹھے ٹیچر کی بات توجہ سے سن رہے تھے کہ اچانک ٹیچر کی نظر بیلا پر پڑی تو وہ دھک سے رہ گئی۔ خوف سے اس سے آگے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ سب سے آخر پر بیٹھی ہوئی بیلا کا سر مکمل طور پر پشت کی جانب ہو گیا تھا اور بال آگے کو ہوئے۔ ٹیچر چیختے ہوئی کلاس سے بھاگ گئی۔ بچے ٹیچر نے اس رد عمل سے بہت حیران ہوئے۔ ٹیچر نے پرنسپل کو بیلا کی کنڈیشن بتائی تو پرنسپل نے بیلا کو اپنے آفس بلایا، لیکن تب تک وہ بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ ٹیچر اس سے ابھی بھی بہت خوفزدہ تھی۔ پرنسپل نے ٹیچر کا وہم کہہ کر اسے آفس سے رخصت کر دیا، لیکن وہ ٹیچر اس دن کے بعد اسکول نہیں آئی۔ اسکول میں بہت کم عرصے میں ہی اس نے اسکول والوں کو مکمل طور پر ستا دیا تھا کہ انہوں نے اشفاق صاحب کو بلا کر اسے اسکول سے نکال دیا۔ وہ اسکول میں بہت پراسرار حرکتیں کرتی تھی۔ اشفاق اور اینا بہت دل برداشتہ ہوئے، لیکن بیلا بہت خوش ہوئی کہ اس کو اسکول جانا قید لگتا تھا۔ وہ اسکول سے جان چھڑانے کے لیے بچوں اور اساتذہ کو تنگ کرتی، جو کہ عام بچے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس قید سے رہائی پر بہت خوش ہوئی۔ اسے خوش دیکھ کر اینا اور اشفاق بھی چپ ہو گئے اور اسے پڑھانے کا خواب ملتوی کر دیا۔ وہ دوسرے بچوں سے کھیلتی بھی تو کوئی ایسی عجیب حرکت کر دیتی کہ بچے ڈر جاتے۔ اب تو اینا کو اس کی فکر رہنے لگ گئی تھی کہ بچے اسے دیکھ کر بھاگ جاتے، دوسرے لوگ کوئی بھی اسے منہ نہ لگاتا، لیکن بیلا کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہتی تھی۔ اسے مولوی کے پاس دوسرے بچوں کے ساتھ قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا تو وہاں سے بھی اس نے کچھ بچوں کو تیش میں مارا اور بھاگ آئی۔ وہاں جانے سے اس نے صاف انکار کر دیا۔ اینا نے اس کو نماز سکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی توجہ نہ دیتی۔ اگر اینا اس سے نماز سکھانے کی کوشش کرتی تو وہ بہت غصہ ہوتی اور تیش میں کوئی ایسی حرکت کر دیتی کہ اینا بھی چپ ہو جاتی۔ اینا نے بچی سمجھ کر کہنا چھوڑ دیا اور اسے اس کے حال پر جینے دیا۔ ماں، مجھے پیاس لگی ہے۔ اینا کو نیند میں بیلا کی آواز پر جاگ آئی تو وہ اٹھ کر پانی لینے کے غرض سے باہر آ گئی۔ ابھی وہ گلاس لینے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور واپس گلاس میں پانی ڈالنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ پانی لے کر پلٹی اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ بیلا بڑی بڑی آنکھیں کھولے چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیلا،
مجھے ڈرا ہی دیا۔ لیکن بیلا چپ کر کے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے اینا کو خوف سا محسوس ہوا۔ کہ کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تو بیلا پھر خاموشی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اینا کی چیخ بلند ہوئی، وہ بھاگتے ہوئے کمرے کی جانب بھاگی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے۔ وہ جیسے بیلا کو چھوڑ کر گئی تھی وہ ویسے ہی آرام سے سو رہی تھی۔ دوسری طرف چارپائی پر اشفاق گہری نیند سو رہا تھا۔ اینا نے جلدی سے اشفاق کو اٹھایا اور ساری بات اس کے گوش گزار کی، لیکن اشفاق نے اس کا وہم سمجھ کر اسے سمجھایا اور لیٹنے کا کہا۔ بیلا؟ وہ ہلکے سے بیلا کو ہلا کر پوچھنے لگی۔ ہاں جی، وہ گہری نیند میں بولی۔ کچھ نہیں۔ بیلا نے نیند سے بوجھل اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنا وہم سمجھ کر اسے خود سے لپٹا کر سو گئی۔ اگلے دن اینا نے بیلا سے پوچھا تو وہ انکار کر گئی کہ وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں اٹھی۔ اینا نے اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور بیلا بڑی ہوتی گئی۔ اینا کو اس کی فکر ستانے لگی کہ وہ اس طرح کیوں کرتی ہے۔ بیلا اشفاق کو لے کر باہر جنگل تک گئی کہ وہاں بیلا نے بہت عجیب حرکت کی۔ اس نے جس درخت پر ہاتھ رکھا وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اشفاق دھک سے رہ گیا۔ وہ چپ چاپ بیلا کو لے کر گھر آ گیا۔ اس نے اینا سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ وہم کرے گی۔ بیلا کی روز ان عجیب و غریب حرکتوں سے وہ دونوں پریشان رہنے لگے تھے۔ اچانک کافی دن سے پوری بستی میں ایک بابا کے آنے کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ سننے میں آ رہا تھا کہ اس کے پاس ہر قسم کا علاج تھا۔ اینا نے جب سنا تو اشفاق سے ضد کی کہ بیلا کو اس کے پاس لے کر جائے، اس کی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ دریافت کرتے ہیں۔ اشفاق کی ضد پر وہ بیلا کو لے کر اس بابا کے پاس پہنچے۔ بابا کے پاس بہت سی جادوئی طاقتیں بھی تھیں۔ وہ جب اس کے آستانے میں داخل ہوئے تو بابا بیلا کو پہلی نظر میں ہی دیکھ کر چونک گیا۔ انہوں نے سلام وغیرہ لیا اور بیلا کے سامنے ہی اس کی ساری حرکتیں بتائی۔ بابا نے ان دونوں میاں بیوی کو باہر جانے کا کہا تو دونوں ششوپن میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس طرح انجان آدمی کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس بابا نے انہیں مکمل طور پر مطمئن کیا۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد بابا نے بیلا کو باہر بھیج دیا اور ان دونوں میاں بیوی کو اندر بلایا۔ یہ بچی آپ کی سگی اولاد ہے؟ بابا نے بغور ان دونوں کا جائزہ لیا۔ اس کی بات پر اشفاق نے بیلا کو اٹھانے سے لے کر ساری کہانی بابا کے گوش گزار کر دی۔ بابا جی، بیلا اتنی عجیب و غریب حرکتیں کیوں کرتی ہے؟ اینا نے بے صبری سے اس سے پوچھا تو جو بابا نے کہا وہ سن کر ان دونوں میاں بیوی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں انتہائی پریشانی اور خوف سے استفسار کرنے لگے۔ اب ہم کیا کریں بابا جی؟ تم لوگ اسے آزاد کر دو۔ بابا کی بات پر اینا نے رونا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اشفاق، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ اونچی اونچی روتے ہوئے گویا ہوئی تو اشفاق بھی رنجیدہ ہو گیا۔ بابا، کوئی اور راستہ نہیں؟ بیوی کی حالت دیکھ کر اشفاق نے بابا سے پوچھا۔ وہ ایک جن ذاتی ہے۔ جب وہ 14 سال کی ہو گئی تو چاند کی پہلی تاریخ کو اس کی جناتی طاقتیں رونما ہوا کریں گی۔ تب اسے معلوم ہو جائے گا، اور جب اسے معلوم ہو جائے گا تو وہ خود ہی اپنی دنیا میں جانے کی کوشش کرے گی۔ ویسے تو اسے اپنے پاس رکھنا خطرہ ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کے لیے اسے چھوڑنا مشکل ہے تو اسے چاند کی پہلی تاریخ کو چاند کی روشنی سے دور رکھا کرنا۔ وہ دونوں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ بیلا ایک درخت کے پاس کھڑی اور بہت ہی عجیب طریقے سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر ان کی طرف بڑھی تو بیلا کو ایک دم خوف سا ہوا، لیکن اس نے ذہن جھٹک کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 2 آنسو اس کی جانب سے موتیوں کی صورت اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اشفاق کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی اور وہ بالکل چارپائی کا ہو کر رہ گیا، اور ایسی ہی رات کو سویا صبح اٹھا ہی نہ۔ اینا کی تو زندگی ہی لٹ گئی۔ بیلا بہت چپ ہو گئی، روئی وہ پھر بھی نہیں، لیکن بہت زیادہ چپ ہو کر ہر چیز کو گھورتی رہتی۔ کیونکہ وہ شروع ہی سے انسانوں میں پلی بڑی تھی تو اس کا رہن سہن سب ان جیسا تھا، لیکن وہ جن کی نسل سے تھی، اسی لیے انسانوں سے تھوڑی مختلف تھی۔ کافی دن گزر گئے لیکن اینا بس روتی رہتی۔ بیلا بھی بہت کم کوئی بات کرتی۔ دونوں کی زندگی کچھ ہی پل میں اجڑ گئی تھی۔ کافی دن اسی طرح گزرے تو اینا کو احساس ہوا کہ اس طرح تو پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چارہ تو کرنا پڑے گا۔ اینا نے روٹی کی تلاش کے لیے کوششیں شروع کی اور اسے کسی نے مشورہ دیا کہ جنگل کے ایک درخت کی لکڑی بہت اچھی ہے، وہ اسے کاٹ کر اس سے پینسلیں بنا کر اپنی گزر بسر کر لے۔ اسے یہ مشورہ کافی معقول لگا تو وہ اگلے ہی دن ایک کلہاڑی اور بیلا کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑی۔
ان راستوں سے وہ اشواق کے ساتھ گزرا کرتی تھی، اس کی آنکھیں بار بار اشکبار ہوتی رہی تھیں۔ وہ درخت وہی درخت تھا جس کے پاس سے انہیں بیلا ملی تھی۔ جب اسے بیلا کی جنزادی ہونے کا پتہ چلا تب وہ اسے بہت محتاط رہنے لگی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ہر چیز کو فراموش کر کے دوبارہ پہلے جیسا رہنے لگی۔ وہ دونوں درخت کے پاس کھڑی تھی۔ اینا جائزہ لے رہی تھی کہ کیسے اور کہاں سے لکڑی کاٹے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ درخت نے حرکت کرنا شروع کر دیا۔ تیز آندھی نے ہر طرف احاطہ کر لیا۔ زمین پر گرے پتے اس آندھی کی نظر ہوئے اور ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ تھوڑی سی خوفزدہ ہوئی، لیکن بیلا چپ چاپ کھڑی دیکھتی رہی۔ اچانک اینا کو وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں سب نارمل ہو گیا۔ اس نے خوف کو سائڈ پر رکھ کر لکڑی کاٹنا شروع کی۔ چونکہ وہ پہلی دفعہ اسے کر رہی تھی، شروع میں اسے مشکل ہوئی، لیکن وہ لکڑی کاٹنے میں کامیاب ہو گئی اور لکڑی لے کر وہ اپنے گھر پہنچی۔ جب اس نے اسے تراشنا شروع کیا تو وہ لکڑی کی حالت دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ اس میں سے دھواں نکلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری لکڑی جل کر بھسم ہو گئی۔ اینا یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، لیکن بیلا چپ چاپ اس کی حالت دیکھتی رہی، جیسے اس کے لیے یہ معمول کی بات ہو۔ اس کے اندر کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ اب کیا کریں؟ بیلا چپ بیٹھی اینا سے پوچھا تو وہ خاموشی سے بیلا کی طرف دیکھنے لگی۔ بیلا کو ماں کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ اینا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے دوبارہ لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل کا رخ کیا اور اس دفعہ وہ سکون سے لکڑی کاٹ کر پنسلیں بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے بستی میں ایک شہر جانے والے آدمی سے بات کی اور مناسب معاوضے پر وہ اس کو پنسلیں شہر لے کر بیچ آیا۔ اس طرح زندگی اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ 3 سال گزر گئے اور بیلا 14 سال کی ہو گئی۔ اب اینا اسے ہر روز رات کو بہت محتاط طریقے سے چاند کی روشنی سے دور رکھتی، لیکن آخر کار وہ اسے کتنے عرصے تک دور رکھ سکتی تھی۔ ایک دن بستی میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اتفاق سے اس دن چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ ڈاکوؤں نے سب لوگوں کو گھروں سے نکلنے کا کہا تو بیلا اور اینا کو بھی نکالا۔ اینا اس بات کو فراموش کی کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، چپ کر کے بیلا کے ساتھ باہر آ گئی، لیکن بیلا پر چاند کی روشنی پڑتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اینا نے بیلا کو اس طرح گرتے دیکھ کر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ لوگوں کی منتیں کرنے لگی کہ اس کی بیلا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں موجود بندوقوں نے سب کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اینا باقاعدہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بیلا نے آنکھ کھولی تو اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ ڈاکوؤں کو اس طرح دیکھ کر وہ طیش میں آ کر ان کو مارنے لگ گئی۔ 14 سال کی بچی کو اس طرح اتنے بڑے بڑے آدمیوں کو مارتے دیکھ کر سب خوفزدہ ہو گئے۔ ڈاکو شدید زخمی حالت میں وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے، لیکن اینا کسی بھی سوال پوچھنے سے پہلے بیلا کو لیے اپنے گھر آ گئی۔ بیلا کے اس طرح کرنے پر وہ بھی بہت خوفزدہ ہو گئی۔ اگلے دن لوگوں کے پوچھنے پر بیلا کو کچھ یاد نہ آیا کہ کوئی ڈاکو بھی آئے تھے۔ سب نے یہی سمجھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، کہ اسے یاد نہیں، اسے حقیقت میں یاد ہوگا۔ اینا نے بھی سب کو چپ کرا دیا۔ اس طرح اینا ایک دن یوں ہی پنسلیں بنانے میں مصروف تھی کہ اسے لگا جیسے بیلا کمرے میں کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ بہت آہستہ قدموں سے کمرے میں گئی تو اندر کا منظر اس کا دل دہلا گیا۔ بیلا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ شیشے کے سامنے کھڑے بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اینا کو اچانک اس سے خوف محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سی آواز سے اسے پکارا تو بیلا نے مڑ کر دیکھا تو اینا بے اختیار 2 قدم پیچھے کو ہو گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بیلا نارمل طریقے سے اپنے بال بنانے لگی۔ اینا کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا۔ وہ دوبارہ اس بابا کے پاس گئے اور اسے کوئی حل پوچھا۔ ایک حل ہے جس سے تم اسے ساری زندگی اپنے پاس رکھ سکتی ہو، انسانوں کی طرح۔ اس میں سے جناتی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ بہت مشکل کام ہے۔ بابا نے جب اسے کہا تو وہ بے اختیار خوش ہوئی۔ بابا آپ جلدی سے حل بتائیں، میں اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے ہر مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جلدی جلدی بے تابی سے بولی۔ لیکن بابا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں انہیں کہاں ڈھونڈوں گی؟ وہ پریشانی سے بولی، کیونکہ بابا نے جو حل بتایا تھا وہ ناممکن سا تھا۔ وہ دوبارہ مایوس ہو گئی۔ تم انہیں نہیں ڈھونڈو گی، لیکن اب وہ جنزادی 14 سال کی ہو گئی ہے، وہ اسے خود ہی ڈھونڈ لیں گے، کیونکہ اب اس کی جناتی طاقتیں بڑھنے شروع ہو جائیں گی۔ نہیں، اگر وہ اسے ڈھونڈیں گے تو وہ اسے مجھ سے چھین لیں گے۔ میں بیلا کو کسی کو نہیں دوں گی۔ وہ جذباتی انداز میں گویا ہوئی۔ ایسا ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر بیلا خود تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو ایسا ممکن ہے۔ وہ وہاں سے بھی مایوس لوٹی اور گھر آ گئی۔ بابا نے اسے کہا تھا کہ بیلا کے ماں باپ ہیں جو اس سے جناتی طاقتیں چھین سکتے ہیں۔
اگر اس میں جناتی طاقتیں نہیں رہیں گی تو وہ نارمل ایک انسان بن جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ناممکن سا تھا، کیونکہ اینا اس کے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈتی، اور اگر وہ مل بھی جاتے تو وہ کیسے اپنی بیٹی کو انسانوں کے حوالے کر سکتے تھے؟ وہ بہت مایوس رہنے لگی۔ بیلا کہاں ہو تم؟ اینا سوئی ہوئی تھی جب اسے کمرے میں بیلا کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھی تو بیلا حقیقت میں وہاں موجود نہیں تھی۔ نہ جانے کہاں گئی یہ لڑکی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے باہر گئی تو اگلا منظر اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ اینا صحن میں بال بکھیرے سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ پہلے تو اینا خوفزدہ سی ہوئی، لیکن پھر ہمت کر کے اس کی طرف بڑھی۔ بیلا، تم اتنی رات کو ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے سر ہلایا تو وہ بے حس و حرکت نیچے کو گر گئی۔ اس کی سانس ادھر ہی اٹک گئی۔ بیلا کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ وہ پریشان ہوئی تو اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی۔ اینا نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ تیش میں اٹھی اور اتنے غصے سے اینا کی طرف دیکھا کہ وہ بھی سہم گئی۔ کیا ہوا بیلا؟ اس سے بمشکل بولا گیا، لیکن بیلا اس کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھ کر کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اینا وہاں بیٹھ کر سوچنے لگی تو اسے یاد آئے کہ چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ وہ بے اختیار خوفزدہ ہوئی کہ اگر بیلا کو پتہ چل گیا تو وہ اسے کھو دے گی۔ اینا چپ چاپ کمرے میں چلی گئی تو دیکھا بیلا آرام سے وہاں پر سو رہی ہے۔ وہ بھی چپ کر کے اس کے ساتھ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ اگلے دن اس نے بیلا سے رات کے واقعے کا ذکر نہ کیا۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر اسے بھول گیا ہوا تو اسے یاد آنے پر اگر پتہ چل گیا تو۔ اسی خوف سے وہ چپ رہ گئی۔ وہ اس کو ساتھ لیے جنگل میں لکڑی کاٹنے چلی گئی۔ اینا لکڑی کاٹنے میں مصروف تھی تو بیلا وہاں سے آگے چلی گئی۔ اینا اپنے دھیان میں مگن تھی تو اس کی توجہ اس کی طرف نہ گئی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو بیلا کو وہاں نہ دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے۔ وہ اسے تلاش کرنے لگی لیکن وہ اسے کہیں نہ دکھائی دی۔ اینا کی جان پر بن گئی۔ اس نے ہر جگہ اسے تلاش کیا لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ وہ جلدی سے گھر گئی کہ شاید بیلا گھر چلی گئی ہو، لیکن گھر پر بھی اسے نہ پا کر وہ دھک سے رہ گئی۔ اس نے بستی میں کچھ جاننے والوں کو صورتحال بتائی تو وہ سب لوگ اس کے ساتھ جنگل میں بیلا کو تلاش کرنے نکل پڑے، لیکن انہوں نے سارا جنگل چھان مارا، انہیں بیلا کہیں نہیں ملی۔ وہ سارے مایوس ہو کر شام کو گھروں کو لوٹ گئے۔ اینا نے رو رو کر خود کا برا حال کر لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اشفاق کے ساتھ ساتھ آج بیلا کو بھی کھو دیا اور بھری دنیا میں تنہا رہ گئی۔ سب لوگوں نے اینا کو گھر جانے کا کہا لیکن وہ کسی صورت بیلا کو لیے بغیر آنے کو تیار نہ تھی۔ لوگوں کے بہت اصرار پر وہ گھر تو آ گئی، لیکن جب اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو اس کو لگا وہ خوف سے مر جائے گی۔ بیلا سامنے چارپائی پر بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ بیلا اٹھو، بیلا! فوراً اٹھ کر اینا کی طرف دیکھنے لگ گئی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ سوئی ہوئی تھی۔ اسے پہلی دفعہ بیلا پر شدید غصہ آیا اور اس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیا، جس سے بیلا کو تیش آ گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کا اس طرح کا شدید رد عمل دیکھ کر اینا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً جا کر بیلا کو گلے لگا لیا اور اسے وہاں سے اس طرح آنے کی وجہ پوچھی تو وہ اس بات سے ہی مکر گئی کہ وہ صبح اس کے ساتھ جنگل گئی تھی۔ اینا کے لیے اس کا جواب بہت غیر متوقع تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ اگلے دن وہ جنگل کی طرف اکیلی لکڑیاں کاٹنے گئی اور لکڑی کاٹنے لگی کہ اچانک اس کو ادھر کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اگلا منظر دیکھ کر وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ عجیب سا گھر تھا جہاں دور دور تک کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کو حرکت کرتا دیکھ کر وہاں ایک آدمی رونما ہوا۔ وہ وہی آدمی تھا جسے دیکھ کر اینا خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن وہ دکھنے سے انسان یا آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا قد عام آدمی کی نسبت بہت لمبا تھا۔ اس نے پوشاک بھی بہت عجیب و غریب پہن رکھی تھی اور بال بھی لمبے لمبے تھے۔ وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اینا ایک دم سے خوف سے پیچھے کو ہو گئی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی آواز اس سے بھی خوفناک تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اینا نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ میں آپ سے اپنی امانت واپس لینا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر اینا کو فوراً بیلا کا خیال آیا۔ اسے کھونے کے ڈر سے پھر اس کے گرد ایک احاطہ کر لیا۔ وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کون سی امانت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ انجان بنتے ہوئے گویا ہوئی۔ جس بچی کو آپ نے سڑک سے اٹھایا تھا وہ میری بیٹی ہے، جس کو ابھی آپ نے پالا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو واپس اپنی دنیا میں لانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر اینا کے شک کی تصدیق ہو گئی کہ وہ بیلا کا باپ تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ اینا جذباتی ہو کر وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے،
وہ ایک جنزادی ہے، وہ انسانوں میں مزید نہیں رہ سکتی۔ اس آدمی کا لہجہ پہلے سے بھی خوفناک ہو گیا۔ مگر ایسے کیسے آپ اسے مجھ سے چھین سکتے ہیں؟ ایناب کافی حد تک نارمل ہو کر بغیر کسی خوف کے اس سے بات کر رہی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے میں اتنے سال اپنی بیٹی سے دور رہا۔ میری اور ایزابیلا کی شادی بہت مشکل سے ہوئی تھی، کیونکہ یہاں جنات کی بستی میں ایک جن اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ وہ انتہائی ظالم تھا۔ ایزابیلا کسی صورت اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایزابیلا مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح ہماری باہمی رضامندی سے ہماری شادی کر دی گئی، لیکن اس جن نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا اور نت نئے طریقوں سے ہمیں تنگ کرتا، لیکن میرا مقابلہ کرنے سے قاصر تھا، اسی لیے مجھ سے دور رہنا۔ ہماری شادی کو کافی عرصہ گزر گیا، لیکن ہماری طرف اولاد نہ ہوئی۔ ایزابیلا اکثر بستی میں جنات کے بچوں کو دیکھتی تو دل برداشتہ ہو جاتی۔ اکثر وہ انسانوں کی بستی جاتی، وہاں وہ بچوں کو کھیلتا دیکھ کر اس کی یہ خواہش مزید جاگ اٹھتی۔ وہ اس بات سے بہت پریشان رہتی تھی۔ ہم بھی انسانوں کی طرح ایک دل رکھتے ہیں، ہمیں بھی یہ باتیں دکھ دیتی ہیں۔ کافی عرصے بعد ہماری طرف اولاد کی خوشی محسوس ہوئی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ایزابیلا نے بہت سے خواب دیکھے تھے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسے پالے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی۔ وہ بہت پرجوش تھی، میں بھی اس کی خوشی میں بہت خوش تھا۔ آخر دن وہ آن پہنچا جب ہمارے گھر ہماری بیٹی نے آنکھ کھولی۔ ایزابیلا اس کو دیکھ دیکھ نہ تھکتی تھی۔ اس نے اس کا نام کیتھرین رکھا۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ وہ جن جو ایزابیلا سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، اس سے ہماری خوشی برداشت نہ ہوئی۔ وہ ایزابیلا سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسی بدلے کی آگ میں اس نے ہماری بچی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش میں کیتھرین تو بچ گئی، لیکن آگے وہ خاموش ہو گیا۔ اینا کو احساس ہوا کہ وہ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کے چپ کرنے پر ویسے ہی بیٹھی اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولا تو اینا نے خود ہی سوال کیا، لیکن میری ایزابیلا میرے ساتھ نہ رہی۔ کسی کیتھرین کو مارنے کی کوشش نے مجھ سے میری ایزابیلا کو چھین لیا۔ وہ کیتھرین کو مارنا چاہتا تھا۔ ایزابیلا اسے بچاتے بچاتے خود زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ اتنا بڑا آدمی ہو کر رنجیدہ ہو رہا تھا۔ اینا کو بے اختیار اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ لیکن بیلا، میرا مطلب ہے آپ کی کیتھرین وہاں سڑک پر کیسے پہنچی؟ اس نے مزید سوال کیا تو اس جن نے ایک لمبی سانس لی۔ جب اس جن نے ایزابیلا کو مارا میں اس وقت گھر میں موجود نہ تھا۔ جب وہ ایزابیلا کو مار دیا تو اس نے کیتھرین کو مارنے کے بجائے سے اپنے ساتھ لے گیا اور کسی خفیہ راستے کی جانب چلنے لگا۔ ہم جنوں کو اپنے بچوں کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی موجود ہوں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ جن جب اسے لے کر جا رہا تھا مجھے علم ہو گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے ہوا تو وہ اس جنگل میں پہنچا۔ وہاں ہمارے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس نے کیتھرین کو وہیں چھوڑ دیا اور خود کی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ میں بھی کیتھرین کو وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ایک انسانوں کی بستی ہے تو وہاں جنزادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اس جن کے پیچھے گیا لیکن وہ وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ لیکن جب تک میں واپس آیا مجھے کیتھرین کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر مجھے اس کی خوشبو سے پتا چلا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو بیلا کی خوشبو محسوس ہو ہی گئی ہوگی۔ پھر آپ اسے لینے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ مجھے لگا کہ اگر وہ جن دوبارہ آیا تو وہ دوبارہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اسی لیے وہ انسانوں میں محفوظ ہے۔ انسانوں میں وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اور ایک اور بات تھی کہ میں اسے تب تک نہیں لانا چاہتا تھا جب تک اس میں جناتی طاقتیں نہ آ جاتی، اسی لیے میں اس کا خیال مکمل رکھتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ آپ کی اس سے اس قدر محبت اپنا آپ ظاہر نہ کرنے دیتی۔ میں چاہتا تو اسے یوں ہی آپ کی اجازت کے بغیر اٹھا کر لا سکتا تھا، لیکن آپ کی اس سے اس قدر محبت مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں پہلے آپ سے بات کروں گا، پھر ہی اپنی کیتھرین کو اپنے پاس لے کر آؤں گا۔ وہ نہایت شائستہ الفاظ میں بات کرتا ہوا کہیں سے بھی جن نہیں لگ رہا تھا۔ اینا اس سے بہت متاثر ہوئی، لیکن بیلا کو واپس کرنے والی بات سوچ کر ہی اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیلا کے بغیر خود کو بھری دنیا میں بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ اس کے باپ کے پاس بھی بیلا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ آپ جب چاہیں اس سے مل سکیں گی، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو آپ کو ہماری دنیا میں رہنا پڑے گا۔ لیکن کیتھرین کا آپ کی دنیا میں رہنا ناممکن ہے، اس نے اینا کے آنسو دیکھ کر نرمی سے کہا، تو اینا بے اختیار ہو کر رونے لگ گئی۔
مجھے بیلا اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے، میں اسے کیسے خود سے دور کروں؟ وہ آبدیدہ ہو کر بولی۔ میں نے کہا تو ہے کہ آپ جب چاہیں اس سے مل سکتی ہیں، نہیں تو آپ ہمارے گھر ادھر جنوں کی بستی میں رہیے گا۔ نہیں، میں ایک انسان ہو کر یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ آپ مجھے بیلا کے پاس لے چلیں، بیلا آپ کی امانت ہے، آپ اسے جب چاہے لا سکتے ہیں۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر اسے اجازت دے دی۔ بیلا کا باپ اپنی جادوئی طاقتوں سے اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اس نے وقت دیکھا تو اسے گھر سے نکلے ابھی 1 ہی گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی، بیلا ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی جانب لپکی اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کے اس طرح کے رد عمل پر بیلا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اینا کو اس طرح روتا دیکھ کر ناسمجھی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ بیلا، ایک بات کہوں تو تم میرے پاس کچھ دن کی مہمان ہو، وہ جذباتی ہو کر بول رہی تھی۔ بیلا کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ماں؟ وہ ناسمجھی سے گویا ہوئی۔ تم میری بیٹی نہیں ہو بیلا، تم جس کی بیٹی ہو بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر پھر رونے لگ گئی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں آپ ہی کی بیٹی ہوں اور مجھے آپ کے پاس سے کوئی نہیں لے کر جا سکتا۔ نہیں، تم کچھ دن تک یا کچھ گھنٹوں تک میرے پاس ہو، پھر میں یہاں اکیلی رہ جاؤں گی۔ بیلا، آخر ہوا کیا ہے بتائیں بھی تو۔ بیلا کو اب تشویش ہونے لگی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ تم بہت چھوٹی تھی بیلا جب ہم نے تمہیں سڑک سے اٹھایا تھا۔ اینا کی بات پر بیلا حیرانی سے پیچھے کو ہوئی۔ اس کے لیے یہ بات بالکل غیر متوقع تھی۔ ہاں، تم ہماری بیٹی نہیں ہو، اسی لیے ہم جیسی نہیں ہو، تم ایک جنزادی ہو، ایک جن کی بیٹی ہو۔ اس کی بات پر بیلا ششدر رہ گئی۔ اس نے بھی تو صرف جنوں کے قصے ہی سنے تھے۔ اینا نے ساری کہانی سنائی، کیسے اس کی ماں مری، کیسے اس کا باپ اسے چھوڑ گیا اور کیسے اب اس کا باپ اسے دوبارہ ملا ہے، اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ لیکن میں صرف آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسے بھی اینا سے شدید لگاؤ تھا، وہ اسے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تمہیں ایک نہ ایک دن تو اپنی دنیا میں جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل یہ دن آنا ہی تھا۔ اینا نے اسے سمجھایا۔ میں اس دنیا میں خوش ہوں، مجھے کسی بھی اور دنیا میں نہیں جانا۔ بیلا بچوں کی طرح اس سے لپٹ گئی۔ اچھا، تو مجھے اپنی دنیا میں جا کر بھولو گی تو نہیں نا؟ اینا نے خوف کے تحت پوچھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر ہی نہیں جاؤں گی۔ بیلا اپنی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ لیکن تم ادھر نہیں رہ سکتی، وہاں تمہارا باپ بھی تو اکیلا ہے، اسے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ اینا نے اسے سمجھایا۔ بیلا اس کی بات پر چپ ہو گئی، وہ کچھ نہ بولی۔ اس طرح 2-3 دن گزر گئے۔ بیلا دوبارہ چپ ہو کر رہ گئی۔ وہ کچھ نہ بولتی، بس ایک ہی بات پر اٹکی رہتی کہ اسے کہیں نہیں جانا۔ ایک دن وہ دونوں کھانا کھا رہی تھی جب انہیں اچانک کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اچانک وہاں ایک سائے سے ایک آدمی نمودار ہوا۔ چونکہ اینا نے اسے پہلے ہی دیکھا ہوا تھا، اسی لیے اس سے خوف محسوس نہ ہوا۔ بیلا نے بھی کوئی خوف نہ ظاہر کیا اور بے تاثر چہرے سے دیکھنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر خود ہی بیلا کو گلے لگا لیا اور رنجیدہ ہوا، کیونکہ اسے وہ عائزہ بیلا جیسی تو نہ لگی، لیکن اس میں اس کی کشش محسوس ہوئی۔ لیکن بیلا اسپاٹ لہجے میں دیکھتی رہی۔ لے جی آپ کی امانت، میں نے بہت سنبھال کر رکھا تھا آپ کی امانت کو۔ اینا غمزدہ سی ہو کر بولی۔ لیکن میں کہیں نہیں جاؤں گی، بیلا نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ میری ماں آپ ہے، میری دنیا بھی یہی ہے، میں یہی رہوں گی۔ بہت درجہ سنجیدہ لہجے میں بولی تو اینا کو شدید دکھ ہوا کہ کیسی مجبوری تھی کہ وہ اسے بھیجنا بھی نہیں چاہتی تھی اور اسے پاس بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ بیلا کا باپ چپ کر کے اس کا اس قدر شدید رد عمل دیکھ رہا تھا۔ لیکن بیلا، تم اب یہاں نہیں رہ سکتی، دنیا تمہارے لیے نہیں بنی ہے، نہ ہی تم اس دنیا کی باسی ہو، تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ اینا نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ لیکن کچھ نہیں، یہ تمہارے بابا ہیں اور تم چاہو تو ابھی ان کے ساتھ چلی جاؤ، یہ اگر کچھ دیر رکنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ اینا نے بہت سنجیدہ لہجے میں اپنی بات پوری کی کہ بیلا بھی چپ کر گئی۔ اینا دوسری طرف منہ کر کے اپنے آنسو چھپانے لگی۔ وہ اسے خود سے دور جاتا دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس سے بھیجنا اس کی مجبوری تھی۔ کیتھرین، تم جب چاہو اپنی ماں سے ملنے آ سکتی ہو، بلکہ میں تو انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ چلے، لیکن یہ راضی نہیں۔ وہ جو تب سے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اچانک بولا تو آواز میں بے حد پیار تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ بیلا نے ایک نظر انہیں دیکھا اور چپ کر گئی۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اسے وہاں سے جانا ہی تھا۔ آپ اکیلی رہ جائیں گی میرے جانے کے بعد؟ بیلا پھر اینا کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں، میرا اللہ ہے میرے ساتھ، اور تم بھی تو ہر وقت نہ صحیح لیکن روز مجھے ملنے آیا کرنا نا، پھر اکیلی نہیں رہوں گی۔ تمہارے پاس تو جادوئی طاقتیں ہوں گی،
تم جب مرضی آ سکتی ہو۔ وہ اسے خود سے لپٹاتے ہوئے بولی تو پہلی دفعہ اس نے آج بیلا کی آنکھوں میں نمی دکھائی دی۔ اسے مزید رنج نے گھیر لیا، لیکن اس نے اپنا دل بہت وسیع کر کے بیلا کو اس کے باپ کے ساتھ رخصت کیا۔ پھر بیلا اسے روز ملنے آتی، اس کے پاس 2-2 گھنٹے گزار کر جاتی۔ بیلا اسے کہتی کہ وہ دنیا بہت عجیب ہے، اس کا وہاں دل نہیں لگتا، لیکن رہنا مجبوری بن گیا تھا۔ لیکن اینا سمجھاتی کہ جلد ہی تم بھی اس دنیا کی باسی ہو جاؤ گی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی اینا کی وفات سے وہ سلسلہ بھی رک گیا۔ اب اس گھر میں صرف خاموشیاں راج کرتی تھی۔ بیلا اب بھی روز آتی اور ایک ایک چیز کو دیکھتی، ساری یادیں تازہ ہوتی اور روز بوچھل دل لیے وہاں سے جاتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔